अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा। बेटा ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, जैसे मैंने मार्क किया हुआ है, आप भी अपनी बुक पे मार्क कर लें लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके अंदर ख़ास तौर पे ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इम्पोर्टेंट टॉप है, जैसे बायोलॉजी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में कैसे काम कर रही है, माहौलियाती तब्दीली की तहकीकात में कैसे बायोलॉजी का किरदार है, तिबी तहकीक में क्या किरदार है, और रोबोटिक्स में कैसे कैसे रोल प्ले कर रही है। तो इस तरह ये बेटा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैंने एस क्यू लिखा है, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, और इस टॉपिक से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ये हम टॉपिक वाइज कर रहे हैं बेटा। आपने वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। तो चले इसी को आज समझते हैं। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बाकी भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप अपने जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी लेक्चर्स आप इस चैनल से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चले जी शुरू करते हैं। साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा। कि साइंस एक मुश्तरका शोबा है। मुश्तरका शोबा से मुराद इसमें बहुत से शोबों के जो मुहक्किकीन होते हैं, माहिरीन होते हैं, उनमें काम करने वाले, उनमें तहकीक करने वाले मिलकर काम करते हैं, मिलकर किसी मसले का हल निकालते हैं। यानी कि रियाजीदान, साइंसदान, बायोलॉजी पढ़ने वाले, फ़िज़िक्स वाले, ये सारे मुहक्किकीन मिलकर बैठेंगे और किसी भी मसले का ये हल जब करेंगे, इसे कहते हैं बतौर एक मुश्तरका शोबा काम करना। यानी कि मुख्तलिफ़ शोबों से साइंसदान मिलते हैं, उनके मुहक्किकीन मिलकर किसी भी एक मसले पर जब काम करते हैं, इसे कहते हैं मिलकर एक शोबे में काम करना। तो साइंस एक ऐसा शोबा है जिसमें बहुत से मुहक्किकीन को बहुत सी फील्ड से इकट्ठा होकर मिलकर काम करना पड़ता है, तब ही वो किसी नतीजे पर पहुंच सकते हैं। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, साइंस बतौर एक मुश्तरका शोबा। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं, 4 या 5, ये सारे लिखने होंगे। इसके अलावा ये सारे जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हम सबको 1 बाय 1 भी पढ़ेंगे। तो इसको हम शुरू में तारुफ देखते हैं इसका कि ये क्या चीज़ है। साइंस एक मुश्तरका शोबा है जिसमें मुख्तलिफ़ शोबों के मुहक्किकीन मिलकर पेचीदा मसाइल हल करने के लिए काम करते हैं। यानी कि जैसे मैंने बताया कि साइंस में मुख्तलिफ़ शोबों के जो मुहक्किकीन हैं वो मिलते हैं, वो सारे मिलकर किसी एक मसले पर जब हम काम करते हैं, वो मिलकर, इसको कहते हैं मिलकर एक शोबे में काम करना। या इसे कहते हैं बैनुल शोबाती टीमें, यानी कि मुख्तलिफ़ शोबों से टीमें इकट्ठी होकर किसी एक मसले पर काम करती हैं। अब इसको हम देखते हैं, इसकी मिसालें। तो सबसे पहले हमारे पास है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अलहदा से अगर हम देखें, जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो उसमें भी ये शामिल होगा। तो इससे आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हल हो जाएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में? जीनोम क्या होता है? ह्यूमन जीनोम की यहाँ बात हो रही है। अगर हम जीनोम की बात करें तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जीन्स होते हैं उनके मुकम्मल सेट को जीनोम कहते हैं। तो यहाँ ह्यूमन जीनोम की बात हो रही है। तो इंसान के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनके जो सेट होगा, एक सेट, उसे हम कहते हैं ह्यूमन जीनोम। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मकसद इंसानों के पूरे जीनोम की तरतीब, पूरे जीनोम से मुराद जितने भी जीन्स इंसान में मौजूद हैं उन सब की तरतीब बनानी है और उनका नक्शा बनाना है। अब ये एक आसान काम नहीं था। ये सिर्फ बायोलॉजी वाला या सिर्फ एक जेनेटिक्स, जो बायोलॉजी की शाख है, जेनेटिक्स जो लोग पढ़ते हैं, जो जेनेटिक्स में माहिर हैं, तहकीक करते हैं, सिर्फ वो नहीं कर सकते थे। इस वजह से मुख्तलिफ़ शोबों से साइंसदान को इकट्ठा होना था और मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करना था। कौन सा प्रोजेक्ट? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कब हुआ? ये एमसीक्यूज़ है कि प्रोजेक्ट 2003 में मुकम्मल हुआ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2003 में मुकम्मल हुआ। अब इसमें कौन कौन से शोबों से मुहक्किकीन शामिल थे? इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स और कंप्यूटर साइंस से मुहक्किकीन इकट्ठे किए गए। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कौन सी होती है? जिसमें मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है। जानदारों के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिस तरह वाटर है, प्रोटीन है, मैक्रो जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, अब उनका जो इल्म रखते हैं वो होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। अब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो शोबा है उनके मुहक्किकीन को इकट्ठा किया गया, क्योंकि ये इंसान की बात हो रही थी तो मॉलिक्यूल्स का भी इनमें तहकीक करनी थी। दूसरे नंबर पे जो जेनेटिक्स है वहाँ से मुहक्किकीन इकट्ठे हुए। जेनेटिक्स किसे कहते हैं हमने उस दिन भी पढ़ा था, जो विरासत का इल्म है, जीन्स का इल्म है।
ان کے جو ماہرین تھے وہ اکٹھے ہوئے. انفارمیٹکس ہم نے پڑھی تھی جس میں ڈیٹا اکٹھا ہوتا ہے, اور کمپیوٹر سائنس یعنی کہ اس میں کمپیوٹر ورک تھا. تو یہ 4 شعبوں سے جو محققین اکٹھے ہوئے تھے, انہوں نے مل کر ایک کام کیا, ایک مسئلے کو حل کیا. وہ کام کون سا تھا, وہ پروجیکٹ کون سا تھا, وہ تھا ہیومن جینوم پروجیکٹ. تو یہ پہلی مثال ہے کس چیز کی, جو ہم نے ابھی ٹاپک پڑھا ہے, سائنس بطور ایک مشترکہ شعبہ. اس کی یہ پہلی مثال ہے, ہیومن جینوم پروجیکٹ. اس کے بعد اسٹوڈنٹس دوسرا شارٹ کویشچن جو ہے اس ٹاپک کا, وہ ہے ماحولیاتی تبدیل کی تحقیق. ماحولیاتی تبدیلی سے کیا مراد ہے کہ ماحول میں تبدیلی آ جانا. اب ماحول میں تبدیلی مختلف وجوہات کی وجہ سے آتی ہے. اب ہوا میں تبدیلی, جنگلات کا کٹاؤ وغیرہ ہو گیا, اب جانوروں کا بڑھ جانا یا کم ہو جانا. اس وجہ سے جب ماحولیاتی تبدیلی کی تحقیق ہوتی ہے تو یہ بھی جب پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں کسی ایک شعبے کے ماہرین کام نہیں کر سکتے, اس میں بھی مختلف شعبوں سے ماہرین کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اس میں کئی شعبے کون سے اکٹھے ہو سکتے ہیں, مثلا ماحولیاتی سائنس, انوائرمنٹل سائنس. ماحولیاتی سائنس سے مراد ایسی سائنس جس میں ہم ماحول کے بارے میں پڑھتے ہیں, ماحول کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ماحولیاتی سائنس میں پڑھی جاتی ہیں. اس کے بعد ایکالوجی. ایکالوجی کیا ہوتی ہے, ایک کمیونٹی کے بارے میں, ایک ایکو سسٹم کے بارے میں پڑھنا. اس کے بعد معیشت اور سوشیالوجی, یعنی کہ معاشرتی اور معاشی لحاظ سے, معاشرتی اور معاشی لحاظ سے معیشت ہوتی ہے کسی بھی جگہ کا, کسی بھی ملک کا جو نفع نقصان ہوتا ہے مختلف چیزوں کا, فصلوں کا جیسے ہوتا ہے. اور معاشرتی یعنی کہ اس کے معاشرے میں, اب یہ 4 فیلڈ تھی, 4 شعبے تھے, ماحولیاتی سائنس, ایکالوجی, ان کی معیشت اور ان کی سوشیالوجی. ان سے محققین اکٹھے ہوئے, ان سب نے مل کر ایک پروجیکٹ جو تھا ماحولیاتی تبدیلی کی تحقیق, اس پر یہ کام کیا. اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے ایک مشترکہ شعبہ. اس کے بعد جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے طبی تحقیق. طب سے کیا مراد ہوتا ہے, کوئی بھی جو شعبہ طب سے متعلق ہوتا ہے, میڈیکل فیلڈ اس میں ساری آ جاتی ہے. اس کے متعلق جب بھی کوئی تحقیق کرنی ہو, اس میں صرف میڈیکل یا صرف جو طب شعبے والے ہوتے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے, بلکہ اس میں بھی مختلف شعبوں سے ماہرین کو اکٹھا کرنا پڑتا ہے. اب اس کی مثال کیا ہے, جیسے کینسر کی تحقیق کرنی پڑتی ہے. اب کینسر ایک طبی تحقیق ہے, ایک میڈیکل ریسرچ ہے جو کہ عام طور پر انسانوں میں پائی جاتی ہے. تو اس میں جب تحقیق کرنی ہوتی ہے تو مختلف شعبوں سے, مثال کے طور پر انکالوجسٹ. انکالوجسٹ کون سے ہوتے ہیں, جو کینسر کے ماہر ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بایولوجسٹ جو جانداروں کے بارے میں پڑھنے والے ہوتے ہیں. بایو کیمسٹ, یہ بایو کیمسٹری پڑھنے والے, جی ہم نے شعبہ پڑھا ہوا ہے کہ بایو کیمسٹری کیا ہوتی ہے, جس میں جانداروں کے اندر تعاملات اور ان کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ دیکھے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جینیٹکس یعنی کہ جو جینیاتی مطالعہ کرتے ہیں. فارماکالوجسٹ جو مختلف ادویات بناتے ہیں. اور اعداد و شمار یعنی کہ شماریات والے نمائندے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. تو اگر ایک طبی تحقیق کرنی ہے تو اس میں یہ 4-5 شعبوں سے لوگ اکٹھے ہوں گے, ان کے ماہرین اکٹھے ہوں گے اور مل کر کام کریں گے, تب یہ مل کر ایک مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس اگلی ہیڈنگ ہے روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس. یہ آج کل بہت امپورٹنٹ ہے, روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اے آئی آپ لوگوں نے سنا ہوا ہوگا. یہ بہت ایک نئی فیلڈ ہے اور ایک گروئنگ فیلڈ ہے, آج کل بہت زیادہ یہ بوسٹ اپ ہے. اس میں بہت زیادہ ترقی بھی ہو رہی ہے اور یہ عام طور پر ہر جگہ یہ کام بھی کر رہی ہے. اب یہ بھی ایک فیلڈ ہے, ایک شعبہ ہے, لیکن یہ ایک مشترکہ شعبہ ہے. اس میں بھی مختلف شعبوں سے لوگ اکٹھے ہو کر مل کر اس فیلڈ کو, اس شعبے کو کامیاب کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. جیسا کہ یہاں لکھا ہوا ہے, روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا میدان انتہائی بین الشعباتی ہے, یعنی کہ اس کے اندر لازمی ایک سے زیادہ شعبوں کے ماہرین کا اکٹھا ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس میں سب سے پہلے کمپیوٹر سائنس کے شعبے میں کوئی بھی ماہرین اس میں شامل ضرور ہوں گے, کیونکہ اس میں سارا کام کمپیوٹر کے متعلق ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ انجینئرنگ. انجینئرنگ جتنے بھی یعنی کہ انجینئرز ہوتے ہیں, ان کا بھی اس فیلڈ میں اکٹھا ہونا اس کام کے لیے ضروری ہے. کمپیوٹر سائنس کا کام کرنے والے بھی اس میں موجود ہوں گے, اس کے بعد انجینئرز بھی موجود ہوں گے. تیسرے نمبر پہ ریاضی یعنی کہ ریاضی دان کا ہونا بھی اس میں ضروری ہے, کیونکہ مختلف قسم کے اعداد و شمار ایک اے آئی کے پاس, ایک روبوٹ کے پاس ہوتے ہیں, ان کو دیے جاتے ہیں جس پر وہ کام کرتے ہیں. اس وجہ سے ریاضی دان کا ہونا بھی وہاں پر ضروری ہے.
اس کے بعد ہے نیورو سائنس. نیورو سائنس ایسے مراد جو لوگ دماغ کے بارے میں جانتے ہیں، جو لوگ دماغی سائنس کے بارے میں جانتے ہیں، تو ان کو بھی ایک قسم کا دماغ دیا جاتا ہے روبوٹس کو یا اے آئی کو، جسے ہم آرٹیفیشل کہتے ہیں. اس وجہ سے مصنوعی ذہانت ان کے پاس ہوتی ہے، تو مصنوعی ذہانت ان میں پیدا کرنے کے لیے نیورو سائنس پڑھنے والے، نیورو سائنس میں تحقیق کرنے والے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے نفسیات، یعنی کہ جو نفسیات پڑھتے ہیں، ماہر نفسیات جو ہوتے ہیں، ان کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر روبوٹس انسانوں میں کام کر رہے ہیں تو ان کو انسانوں کی نفسیات جاننا ضروری ہوں گی. تو اس وجہ سے روبوٹکس یا اے آئی کے لیے ان 4-5 شعبوں کے ماہرین یا تحقیق کاروں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے، جس میں کمپیوٹر سائنس، انجینئرنگ، ریاضی، نیورو سائنس اور نفسیات شامل ہیں. یہ سارے جب محقق اکٹھے ہوں گے تو یہ مل کر اس فیلڈ کو کامیاب بنا سکتے ہیں. اس کی بدولت پھر کیا ہوں گے؟ روبوٹک سسٹم خود بن سکتے ہیں، خود مختار گاڑیاں جو کہ آج کل نیو آ رہی ہیں. اس کے بعد مشین لرننگ یا نیچرل لینگویج پروسیسنگ، یہ ساری کی ساری اسی چیز کی علامات ہیں، یعنی کہ یہ ساری کی ساری روبوٹکس اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مثالیں ہیں. اس کے بعد اسٹوڈنٹس ٹاپک ہے خلائی تحقیق، یعنی کہ اس میں بھی خلائی تحقیق ہم نے کرنی ہے کہ خلا میں کون سی چیزیں موجود ہیں، زمین کے باہر جو دوسرے سیارے ہیں، دوسرے ستارے ہیں، گلیکسیز ہیں، سورج ہے، اس کے بارے میں اگر ہم نے پڑھنا ہے تو اس میں بھی ہمیں اگر تحقیق کرنے کے لیے بہت سے شعبوں کے محققین کی ضرورت پڑے گی، یعنی کہ کسی ایک شعبے کا جو محقق ہے وہ اس کے بارے میں نہیں پڑھ سکتا. تو اس کے لیے مختلف تنظیمیں بھی موجود ہیں، جیسا کہ ناسا ایک تنظیم ہے جو کہ خلا میں کام کرتی ہے اور اس کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات اکٹھی کرتی ہے. اس کے علاوہ ہے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن. اب اس میں مختلف شعبوں کے ماہرین شامل کیوں ہوتے ہیں؟ اس میں جو مختلف شعبوں کے ماہرین شامل ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے ہے فلکیاتی فزکس. فلکیاتی سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ زمین سے باہر خلا میں جتنی بھی فزکس ہے اس کو کہتے ہیں آسٹرو فزکس، جو ستاروں کے بارے میں، دوسرے پلینٹس کے بارے میں، چاند کے بارے میں، دوسرے یعنی کہ اس زمین سے باہر جتنی بھی ساری جو موجود ہیں چیزیں ان کے بارے میں یہ بتاتی ہے. تو ان کے جو محققین ہیں ان کا ہونا ضروری ہے. سیاروی سے مراد سیاروں کے بارے میں پڑھنا، سیاروں کے بارے میں جتنا بھی علم ہے اسے سیاروی کہتے ہیں. اس کے علاوہ انجینئرنگ، یعنی کہ یہاں بھی انجینئرز کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ مختلف آلات بنائے جاتے ہیں، مختلف جیسے مشینیں ہوتی ہیں، جیسے خلا میں سفر کرنے والی گاڑیاں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے انجینئرز کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ بایولوجی، یعنی کہ بایولوجی کے شعبے کا ہونا بھی یہاں پر ضروری ہوتا ہے. اور میڈیسن، یعنی کہ جو طبی فیلڈ ہے، طبی شعبہ ہے، اس کا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ جب لوگ خلا میں جاتے ہیں مختلف سائنسدان، تو وہاں پر ان کے لیے ساتھ کسی بھی میڈیکل فیلڈ کے جو محققین ہیں ان کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ان کی صحت کے لیے یا اس کے علاوہ بھی ان کا ساتھ ہونا ضروری ہوتا ہے. تو خلائی تحقیق کے لیے فلکیاتی فزکس، سیاروی سائنس، انجینئرنگ، بایولوجی اور میڈیسن، یہ ساری جو فیلڈز ہیں، یہ سارے شعبے، ان کے محققین اکٹھے جب ہوں گے تو یہ مل کر ایک خلائی تحقیق پر کامیابی سے کام کر سکتے ہیں. اس کی بدولت سائنسدان کیا کرتے ہیں؟ سائنسدان کائنات کو جانچنے کے قابل ہوتے ہیں، یعنی کہ جب وہ خلا میں چلے جاتے ہیں، زمین سے باہر چلے جاتے ہیں، ان کے پاس یہ سارے جو محققین ہیں جو ہم نے پڑھے ہیں یہ موجود ہوتے ہیں، تو پھر وہ مل کر نئی تحقیقیں کرتے ہیں. وہاں وہ آرام سے رہ سکتے ہیں، وہاں پر وہ مختلف قسم کی معلومات اکٹھی کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس یہ ٹاپک تھا کہ مختلف شعبوں کو مل کر ہم ایک شعبہ، یعنی کہ جس طرح سائنس ہے بطور ایک شعبہ، مشترکہ شعبہ کیوں پڑھتے ہیں. تو یہ آپ کو امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو مختلف کام ہوتے ہیں، جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ کسی ایک ماہر سے، ایک شعبے سے کمپلیٹ یا کامیاب نہیں ہو سکتے. اس وجہ سے ہمیں مختلف سائنسدانوں کو مل کر کام کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ مختلف پروجیکٹس میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو امید ہے یہ آسان سا انٹرسٹنگ لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو ملیں گے پھر انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.